नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़िज़ आमीन किराम, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये वाक़या मिराज और गामदी साहब के एतराज़ात का जवाब। मुअज़्ज़िज़ आमीन किराम, जब हम वाक़या मिराज की हिस्ट्री को देखते हैं तो हमें ये मालूम होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये जो वाक़या पेश आया ये हिजरत से 2 साल कबल पेश आया और ये वाक़या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा है। और गामदी साहब का कहना है कि ये वाक़या मिराज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 1 कि सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। पाक है वो अल्लाह जो अपने बंदे को रात के एक हिस्से में ले गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम उसे अपनी कुछ निशानियां दिखाएं। बेशक वही खूब सुनने वाला खूब देखने वाला है। इन्नहु हुवस समीउल बसीर। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत मुबारका में ये इरशाद फरमा रहे हैं कि हम रातों रात अपने बंदे गोया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रातों रात मस्जिदिल हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गए, फिर वहां से आगे मिराज का सफर हुआ। अब गामदी साहब कहते हैं कि वाक़या मिराज एक ख्वाब है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब आया। गामदी साहब अपनी इस बात की दलील उस आयत से इस्तदलाल करते हुए देते हैं कि वमा जान रुय्यल्लती अरैना का, और वो रुया का माना ख्वाब करते हैं। गामदी साहब और उनके मुकल्लिदीन से हमारा एक सवाल है कि रुया का मतलब सिर्फ ख्वाब नहीं बल्कि एक सीन होता है। रुया का मतलब देखना होता है, ख्वाब नहीं। एक नेचुरल ब्यूटी कुदरती मंजर को देखना रुया का मतलब ये भी है। सिर्फ रुया का मतलब ख्वाब ही नहीं बल्कि ख्वाब भी है। गोया के रुया के भी बेशुमार मानी हैं और आप इससे इस्तदलाल करते हैं कि रुया ये ख्वाब था। तो अगर ख्वाब था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस खुद आसमानों पर कैसे गए, मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा तक कैसे गए। और जब हम इमाम सुयूती रहमहुल्लाह की तफसीर जलालैन का मुताला करें तो हमें ये बात मालूम होती है। इमाम साहब अपनी तफसीर जलालैन में इरशाद फरमाते हैं और इस आयत की तफसीर में लिखते हैं कि सुब्हानल्लज़ी तंज़ीहिल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, और आगे लिखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये देख लें आपके सामने है, इसमें लिखा हुआ है बिअब्दिही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर ख्वाब था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस अपने जिस्म अतहर के साथ उधर कहाँ चले गए। यहाँ से हमें बात मालूम होती है कि ये ख्वाब नहीं था बल्कि आपके साथ बाकायदा एक वाक़या पेश आया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलन नसब अला ज़र्फ़ी वल इसरा सैर अल-लैली। यहाँ से हमें बात मालूम होती है कि इमाम साहब ने दलील दी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब की हालत में नहीं गए बल्कि बनफ्से नफीस खुद जिस्म में अतहर के साथ गए। और ये बात तफ़हीमुल कुरान में मौलाना मौदूदी रहमहुल्लाह ने भी लिखा और अहसनुल बयान में हाफिज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़ साहब ने भी इसको जिक्र किया। तफसीर अल कबीर में इमाम राज़ी रहमहुल्लाह ने भी इस बात को जिक्र किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस जिस्म अतहर के साथ मिराज के वाक़या मिराज के लिए गए आसमानों के ऊपर। तो जब हम सुनन नसाई शरीफ की हदीस का मुताला करते हैं तो हमें ये बात मालूम होती है कि इमाम नसाई रहमहुल्लाह जिक्र करते हैं अपनी सनद के साथ। किताब सलात है, फ़र्ज़ सलात के मुतल्लिक़ ज़िक्र इख्तिलाफ़ नाक़िलीन फ़ी सनादी हदीस। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है कि सनद मैं आपके सामने पढ़ता हूँ कि अख़बारना याकूब बिन इब्राहीम
حدثنا یحیی بن سعید حدثنا ہشام دستوائی حدثنا قتادہ عن انس بن مالک عن مالک بن صعصع ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بین انا عند البیت بین النائم والیقظان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مسجد حرام کے پاس کچی نیند میں سو رہا تھا، مثلا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گہری نیند میں نہیں تھے، ابھی آپ کو نیند آ رہی تھی، جب آپ کے پاس اذا اکبر احد الثلاثۃ اچانک ایک بندہ تینوں میں سے آگے آیا، اکبر ثلاث بین الرجلین، مثلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تین بندے آئے، ان تین بندوں میں سے ایک بندہ آگے آیا۔ یہاں سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا اور میں سو نہیں رہا تھا، اور گاندھی صاحب کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں یہ واقعہ آپ کے ساتھ یہ پیش ہے۔ اور یہاں پر اس روایت کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ میں گہری نیند میں نہیں تھا اور میں کچی نیند میں تھا، میں بیدار ہوا تو میرے پاس تین بندے آئے اور تین بندوں میں سے ایک بندہ آگے بڑھا۔ یہ سنن نسائی ہے اور کتاب الصلاۃ فرض صلاۃ ہے، اور اس کے تحت امام نسائی رحمہ اللہ 449 نمبر حدیث ذکر کرتے ہیں کہ اخبرنا یعقوب بن ابراہیم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں اسی مسئلے کے متعلق واقعہ معراج سے متعلق جو تفصیلاً حدیث ہے، امام عبداللہ بن خطیب التبریزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مشکات المصابیح میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے، اور باب فی المعراج ہے، الفصل الاول، حدیث نمبر مشکات المصابیح کا 5861 نمبر، صفحہ نمبر 423 مکتبہ البشرا ہے۔ اس میں ہے کہ ان قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان انس بن مالک ان مالک بن صعصع، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت انس بن مالک سے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں مالک بن صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، گویا کہ یہ روایت مرفوع ہو گئی۔ حضرت مالک بن صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدثہم عن لیلۃ، کہ ہمیں اس رات کے متعلق، کس رات کے متعلق؟ واقعہ معراج کی رات کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بین انا فی الحتیم، کہ میں حتیم کے درمیان تھا، وربما قال فی الحجر، اور ایک روایت میں ہے کہ ہجر اس سے مراد یہ حتیم ہی ہے، مستعجیاً، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں لیٹا ہوا تھا، اذا اتانی آتین فشک ما بین ہذہ الی ہذہ، میں لیٹا ہوا تھا تو ایک آنے والا آیا، فشک ما بین ہذہ الی ہذہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اشارہ فرمایا، یعنی من صغرۃ، آگے الفاظ ہیں کہ صغرۃ، حلق کے گڑے سے، یہاں سے لے کے ناف تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو حصہ ہے جسم کا، آپ کے سینہ اقدس کو چاک کر دیا گیا، نہرہ الی شعرتہ، شعرت یہاں سے لے کے نیچے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو سینہ ہے اس کو چاک کر دیا گیا، کھول دیا گیا، فاستخرج قلبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میرے دل کو باہر نکال لیا گیا، ثم اتیت بطست من ذهب، پھر میرے پاس ایک سونے کا تھال لایا گیا، مملوء ایمانا فغسل قلبی، وہ جو سونے کا تھال تھا نا وہ ایمان سے مکمل بھرا ہوا تھا، فغسل قلبی، میرا پھر جو دل تھا اس کو دھویا گیا، ثم غشی ثم اعید، پھر اس کو صاف کیا گیا اور اس کو دوبارہ اس جگہ پر لگا دیا گیا، اور پھر روایت ایک روایت ہے ثم غسل البطن بماء زمزم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک کو بھی زمزم پانی کے ساتھ دھو دیا گیا، ثم ملئ ایمانا و حکمتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک کو بھی ایمان اور حکمت کے ساتھ بھر دیا گیا، ثم اتیت بدابۃ دون البغل فوق الحمار ابیض، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر میرے پاس ایک جانور لایا گیا، دون البغلی، وہ کھچر سے چھوٹا تھا، وہ فوق الحماری، وہ گدھے سے بڑا تھا، ابیض سفید تھا، یقال له البراق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ براق تھا، یضع خطوه عند اقصى طرفه
فحملت علیہ فانطلق بی جبرائیل حتی اتی السماء الدنیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جو جانور تھا براق، وہ اتنی تیز بھاگتا تھا، اتنی تیز چلتا تھا کہ جہاں پر اس کی نظر ختم ہوتی تھی وہاں پر اس کا پہلا قدم تھا۔ گویا کہ وہ ہماری جو سائنس ہے اس میں فزکس میں یہ بات موجود ہے کہ سب سے زیادہ جو تیز رفتار ہے وہ لائٹ کی رفتار ہے۔ گویا کہ وہ لائٹ کی رفتار سے جا رہا تھا براق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے اوپر سوار ہوئے حتی اتی السماء الدنیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم آسمان دنیا پر پہنچے، فاستفتح، ہم نے دستک دی، قیل، کہا گیا، من ھذا، یہ کون ہے؟ قال جبرائیل، حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، جبرائیل علیہ السلام، جبرائیل، قیل ومن معک، پھر آگے سے جو آسمان کے دروازے پر جو فرشتے کھڑے ہوئے تھے انہوں نے سوال کیا کہ ومن معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو قال، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قیل وقد ارسل الی، کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ پتہ ان کو بھی تھا مگر انہوں نے تصدیق کی۔ ایک رولز ہوتے ہیں، ایک قوانین ہوتے ہیں جن کے تحت انہوں نے اپنے اوپر جو ان کے قوانین تھے ان کو پورا کیا، حکم کی تعمیل کی اور اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دیا اور سوال کیا تو ان کو بتایا گیا کہ ہاں۔ قال نعم، حضرت جبرائیل السلام کہنے لگے ہاں ہم کو بلایا گیا۔ قیل، کہتے ہیں، مرحبا بہ فنعم المجیء جاء ففتح فلما، پھر کہتے ہیں کہ آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا، فلما فلست، خوش آمدید، فاذا فیہا آدم، وہ کہتے ہیں ہمیں خوش آمدید کہا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہم نے وہاں پر آدم علیہ السلام کو دیکھا۔ قال ھذا ابوک آدم فسلم علیہ، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ آپ کے باپ آدم علیہ السلام ہیں، فسلم علیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو سلام کہا، فسلمت علیہ فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا خوش آمدید صالح بیٹے صالح نبی کو۔ ثم صعید بی حتی اتی السماء الثانیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے پھر آسمان دنیا دوسرے آسمان پر لے جایا گیا، فاستفتح، پھر دستک دی کی، قیل من ھذا، قیل جبریل، قیل ومن معک، قال محمد، قیل وقد ارسل الی، کیا ان کو بلایا گیا؟ قال نعم، کہا گیا جی ہاں ان کو بلایا گیا، مرحبا بہ فنعم المجیء جاء ففتح فلما خلصت اذا یحییٰ وعیسیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسرے آسمان پر ہماری ملاقات حضرت یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئی، وہما ابنا خالتن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں۔ قال ھذا یحییٰ وھذا عیسیٰ، جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے اللہ کے نبی یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے اور یہ یحییٰ علیہ السلام ہے۔ فسلم علیہما فسلمت فردا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ان دونوں کو سلام کیا، پھر ان دونوں نے میرے سلام کا جواب دیا۔ ثم قال، پھر ان دونوں نے کہا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، صالح بھائی اور صالح نبی پر سلام ہو۔ ثم صعید بی الی السماء الثالثہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر مجھے تیسرے آسمان کی طرف بلند کیا گیا، فاستفتح، پھر دستک دی گئی، قیل من ھذا، یہ کون ہے؟ قال جبرائیل، قیل ومن معک، قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قیل وقد ارسل الی، قال نعم، قیل مرحبا بہ فنعم المجیء جاء ففتح فلما خلصت اذا یوسف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تیسرے آسمان پر ہماری ملاقات یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوئی۔ قال ھذا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ یوسف علیہ السلام ہے، فسلم علیہ فسلمت علیہ فردا، میں نے ان کو سلام کہا، پھر یوسف علیہ السلام نے میرے سلام کا جواب دیا۔ ثم قال، پھر یوسف علیہ السلام نے کہا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، صالح بھائی اور صالح نبی کو سلام ہو۔ ثم صعید بی حتی اتی السماء الرابعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ پھر ہم چوتھے آسمان کی طرف بلند ہوئے، فاستفتح، قیل من ھذا، قیل جبرائیل، قیل من معک، قال محمد، قیل وقد ارسل الی، قال نعم، قیل مرحبا بہ فنعم المجیء جاء ففتح فلما خلصت فاذا ادریس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جب ہم چوتھے آسمان پر پہنچے تو ہماری ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ ہوئی۔ قال ھذا ادریس فسلم علیہ فسلمت علیہ فردا، ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، تو حضرت ادریس علیہ السلام نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوش آمدید کہا اور کہا کہ صالح نبی اور صالح بھائی پر سلام ہو۔ ثم صعید بی حتی اتی السماء الخامسہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ پھر مجھے
5ویں آسمان کی طرف بلند کیا گیا. فاستفتح قیل من ھذا قال جبریل قیل ومن معه قال محمد قیل وقد ارسل لی. پھر فرشتوں نے پوچھا کہ کیا ان کو بلایا گیا ہے 5ویں آسمان پر دروازے پر؟ تو قال نعم. حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا جی ہاں ان کو بلایا گیا. قیل مرحبا به فنعم المجیء جاء ففتح فلما خلصت فاذا ہارون قال ھذا ہارون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر میری ملاقات 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی. فسلم علیہ فسلمت علیہ فردا ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح. پھر حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ صالح نبی اور صالح بھائی کو خوش آمدید ہو. ثم صعد بی حتی السماء السادسہ. پھر مجھے بلند کیا گیا 6 آسمان کی طرف. فاستفتح قیل من ھذا قیل جبریل قیل ومن معه قال محمد قیل وقد ارسل لی قال نعم قیل مرحبا به فنعم المجیء جاء ففتح فلما خلصت فاذا موسیٰ. تو میری 7ویں آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. قال ھذا موسیٰ فسلم علیہ فسلمت علیہ فردا ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح. پھر موسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور کہا کہ صالح بھائی اور صالح نبی پر سلام ہو. فلما جاوزت بکی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں سے جانے لگا آگے بڑھنے لگا تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگ پڑے. قیل ما یبکیک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو قال ابکی لأن غلاما بعث بعدی يدخل الجنة من امته اکثر ممن يدخلها من امتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ میرے بعد بڑی دیر کے بعد آپ کی بعثت ہوئی، مثلا کہ آپ آئے مبعوث ہوئے، مگر ان کی امت میری امت سے زیادہ، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے متعلق موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں داخل ہوگی. میں اس بات پر اس افسوس پر رو رہا ہوں کہ میری امت کم جنت میں جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہد فرماتے ہیں ثم صعد بی الی السماء السابعہ فاستفتح جبریل قیل من ھذا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہد فرماتے ہیں کہ پھر ہم 7ویں آسمان پر پہنچے، دستک دی گئی. کہا گیا من ھذا یہ کون ہے؟ قال جبریل السلام نے کہا قیل ومن معک. پھر آگے سے جو دربان کھڑے تھے انہوں نے کہا آپ کے ساتھ کون ہے؟ قال محمد. قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قیل وقد بعث الیک. ان کو بلائے گا. قال نعم قیل مرحبا به فنعم المجیء جاء فلما خلصت فاذا ابراہیم قال ھذا ابوک ابراہیم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری ملاقات 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. تو کہا گیا ھذا ابوک ابراہیم، یہ آپ کے ابو ابراہیم علیہ السلام ہے. فسلم علیہ فسلمت علیہ فرد السلام. میں نے ان پر سلام کہا، انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا. ثم قال مرحبا بالابن ابن الصالح والنبی الصالح. صالح بیٹے اور صالح نبی کے لیے خوش آمدید ہو. ثم رفعت الی سدرۃ المنتہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر مجھے بلند کیا گیا سدرۃ المنتہی. سورۃ النجم میں ہے عند سدرۃ المنتہی عندها جنت المأوی. جو سدرۃ المنتہی ہے اس کے قریب جنت المأوی جنت مأوی ہے. فإذا نبکها مثل گلال حجر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو سدرۃ المنتہی ہے نا، یہ جنت میں بیری کا درخت ہے. سدرۃ المنتہی ایک بیری کا درخت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فإذا نبکها مثل گلال حجر، کہ کلال حجر وہاں کے جو مٹکے ہیں نا، وہ ایک مخصوص شہر تھا، وہاں پر جو مٹکے بنتے ہوتے تھے جن کو ہم گڑھے کہتے ہیں، گڑھوں کے برابر اتنے موٹے وہاں پر اس سدرۃ المنتہی کے بیر تھے. اور مزید فرمایا وَإِذَا وَرْقُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيلَةِ. اس بیری کے درخت کے جو پتے تھے وہ ہاتھی کے کانوں کے برابر بڑے تھے. قال ھذا سدرۃ المنتہی. حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے اللہ کے نبی یہ سدرۃ المنتہی ہے. فَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ نَهْرَانِ بَاطِنَانِ. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہاں پر 4 نہریں تھیں. نہران باطنانی، 2 نہریں پوشیدہ تھیں. ونہران ظاہرانی، 2 نہریں ظاہر تھیں.
ما ہاذانی یا جبریل قلت ما ہاذانی یا جبریل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ان نہروں کو دیکھ کر کہا کہ ما ہاذانی یا جبریل، جبریل یہ کیا ہے علیہ الصلوۃ والسلام؟ قال، حضرت جبریل السلام نے فرمایا اما الباطنان فنہران فی الجنہ، کہ یہ جو باطن جو چھپی ہوئی نہریں ہیں یہ جنت میں ہیں، وہ اما الظاہران، یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، فالنیل والفرات، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، ایک یہ جو دریائے نیل ہے اور دوسری نہر فرات ہے۔ ثم رفع، گویا کہ دریائے نیل اور دریائے فرات جنت کی نہروں میں سے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کے قریب دیکھی، اندہا جنت المأوا پر دیکھی۔ ثم رفع الی البیت المعمور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ پھر مجھے بیت المعمور کی طرف بلند کیا گیا۔ ثم اتیت باناء من خمر واناء من لبن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ پھر میرے پاس ایک برتن لایا گیا جس میں شراب تھی، واناء من لبن، اور ایک برتن میں دودھ تھا، واناء من عسل، پھر ایک برتن میں شہد تھا، فاخذت اللبن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ پھر میں نے دودھ کو لے لیا۔ قال ہی الفطرۃ، حضرت جبریل علیہ السلام کہنے لگے اللہ کے نبی آپ نے فطرت کو لیا ہے، انت علیہا امتی کا، اللہ کے نبی آپ اور آپ کی امت فطرت پر ہوگی، گویا کہ آپ اور آپ کی امت دودھ کو پسند کرے گی۔ ثم فرضت علی الصلاۃ 50 صلاۃ کل یوم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر میرے اوپر 50 نمازیں کل یومن، ہر دن میں فرض کی گئی۔ فرجعت فمررت علی موسیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر میں واپس آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، فقال بما امرت، آپ کو کیا چیز دی گئی؟ قلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قلت میں نے کہا امرت ب50 صلاۃ کل یوم، مجھے 50 نمازیں ایک دن میں ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ان امتی کا لا تستطيع 50 صلاۃ کل یوم، اللہ کے نبی آپ کی جو امت ہے وہ 50 نمازیں ایک دن میں ادا کرنے کی استطاعت طاقت نہیں رکھتی۔ وانی، اللہ کی قسم اور میں، واللہ قد، اللہ کی قسم، قد تحقیق، جربت الناس قبلک وعالجت بنی اسرائیل اشد المعالجتی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ کے نبی آپ سے پہلے میں نے اپنی قوم کا بھی بہترین طریقے سے علاج کرنے کی کوشش کی مگر انہوں نے نمازوں کو ادا نہیں کیا۔ فرجع الی ربک فاسألہ التخفیف لامتک، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ واپس جائیں اللہ رب العزت کے پاس اور ان سے تخفیف کرنے کا سوال کریں۔ فرجعت فوضعنی عشرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر میں واپس گیا اللہ رب العزت کے پاس، اللہ رب العزت نے 10 نمازیں کم کر دی۔ حدیث طویل ہے تو مختصر میں بات کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جاتے ہیں اللہ رب العزت 10 نمازیں معاف کرتے جاتے ہیں۔ اور فرجعت فوضعنی عشرا فامرت ب10 صلوات کل یوم، فرجعت الی موسیٰ فقال مثل فرجعت فامرت ب5 صلوات کل یوم، پھر اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ 5 نمازیں ایک دن میں ادا کریں گے۔ فرجعت الی موسیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آیا۔ فقال بما امرت، موسیٰ علیہ السلام پوچھنے لگے اللہ کے نبی آپ کو کیا حکم دیا گیا؟ قلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے میں نے کہا مجھے حکم دیا گیا ہے امرت ب50 صلوات کل یوم، کہ مجھے 5 نمازیں ایک دن میں ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قال، کہا ان امتی کا لا تستطيع 5 صلوات کل یوم، اللہ کا نبی آپ کی جو امت ہے وہ ایک دن میں 5 نمازیں بھی ادا نہیں کر پائے گی۔ وانی قد جربت الناس قبلک وعالجت بنی اسرائیل اشد المعالجۃ فرجع الی ربک فاسألہ التخفیف لامتک، اللہ کے نبی آپ واپس جائیں ان سے سوال کریں اللہ رب العزت سے کہ آپ ان 5 نمازوں میں بھی تخفیف کر دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قال سألت ربی حتی استحییت ولکنی ارضی واسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کیا موسیٰ اب مجھے اللہ کے پاس جانے سے حیا آتی ہے کہ میں جب مجھے تو امید ہے کہ اللہ رب العزت یہ بھی معاف فرمانے مجھے حیا آتی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلما جاوزت نادی مناد وامضیت فریضتی وخففت عن عبادی،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر ہمارے لیے وہی کافی ہوا۔ اور ایک دوسری روایت میں موجود ہے کہ معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے دیے گئے۔ فَأُعْطِيَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثاً فَأُعْطِيَ الصَّلَوَاتِ خَمْسٍ 5 نمازیں فرض کی گئیں، وَأُعْطِيَ وَخَوَاتِينَ سورۃ البقرہ دی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفے میں دی گئیں۔ اور تیسری جو ہے وہ چیز وَغُفِرَ لِمَن لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ مِنْ أُمَّتِهِ شَيْئًا مُقْحِمَاتٌ۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات 5 نمازیں میرے اوپر فرض کی گئیں اور سورہ بقرہ کی 2 آیتیں، آخری 2 آیتیں مجھے تحفے میں دی گئیں۔ اور تیسرا جو تحفہ تھا وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی امت میں سے وہ امتی جو میرے ساتھ شرک نہیں کرتا اس کے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ بہت سامعین کرام، اب جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ جاہل قسم کے جو ہمارے ہاں اسلامک اسکالر بننے کی کوشش کرتے ہوئے لوگوں کے دلوں میں وہم ڈالتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العزت کے ساتھ ملاقات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو دیکھا۔ تو جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صحیح بخاری شریف میں حدیث موجود ہے۔ مسروق تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے باہر ٹیک لگا کر بیٹھا تھا۔ میں نے آواز دی سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ مجھے وہ بات بتائیں کہ کیا اللہ کے نبی نے معراج کی رات اللہ کو دیکھا تھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، جو بندہ یہ کہے کہ اللہ کے نبی نے معراج کی رات اللہ کو دیکھا وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی ہمیں یہ وضاحت کے ساتھ دلیل ملتی ہے اور جواب ملتا ہے سیدہ کا، اور بالکل صحیح روایت ہے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہی انتہا جنت المأوا کے پاس ٹھہر گئے تھے۔ اس طرح کے قرآن مجید میں سورۃ النجم میں یہ واقعہ موجود ہے، مفسرین کرام نے لکھ دیا ہے اور آپ کے سامنے یہ احادیث موجود ہیں۔ اور غامدی صاحب جو کہتے ہیں کہ رؤیا تھا، یہ رؤیا نہیں تھا۔ اگر رؤیا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو واپس آنے کے بعد فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کا صحابہ کے ساتھ والدہ ان کو سنایا، ان کے ساتھ ڈسکشن کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ سنایا۔ آپ نے فرمایا رات ایسے ہوا ایسے ہوا ایسے ہوا، اور جو مشرکین تھے وہ بھاگے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے۔ وہ کہنے لگے کہ آپ کے نبی تو یہ کہتے ہیں کہ میں راتوں رات بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ گیا اور وہاں سے پھر ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے آیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ قربان جاؤں سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر کہنے لگے لَإِن كَانَ قَالَ ذَلِكَ وَاللَّهِ لَقَدْ صَدَقَ، اگر یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں تو اللہ کی قسم وہ سچ ہی فرما رہے ہیں۔ تو اس دن کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق نہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔ لہذا یہ واقعہ معجزہ ہے، یہ خواب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس واقعہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو خرافات کرتے ہیں آج کل بدعت کی جاتی ہے کہ اس رات کو عبادت کی جاتی ہے، نوافل پڑھے جاتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کو اٹھ کے روزہ رکھا جاتا ہے، اس کا دین کے ساتھ قطعی طور پر تعلق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے ایسا عمل نہیں کیا واقعہ معراج کے بعد۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سچ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔